20वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस एक सदी में इंसान ने जितनी तरक्की की है, इतनी पिछले कई हजार साल में नहीं की। इस सदी में जहां नित नई इजादात हुई, वहीं पुरानी इजादात में भी इनोवेशन आई और मयार जिंदगी मजीद बेहतर हुआ। इसी सदी में हवाई जहाज की ईजाद ने जहां एक नई सफरी सनत को मुतारिफ करवाया, वहीं बहरी जहाज़ों में भी जिद्दत आई। दोस्तों, बहरी जहाज सदियों से इंसान के तिजारती और सफरी मकासद पूरे करते आए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जहां तिजारत को फ़रोग मिला, वहीं बहरी जहाज़ों की अहमियत भी बढ़ गई। 19वीं सदी के आखिर तक दुनिया की ज़्यादातर तिजारत समंदरी रास्तों से होने लगी, तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने लग्जरी, पुरआसाइश मुसाफिर जहाज़ और तिजारती बहरी बेड़े लॉन्च करना शुरू कर दिए। इन्हीं कंपनीज में बरतानिया की एक वाइट स्टार लाइन कंपनी भी थी, जिसने मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक तैयार करवाया, जो अपने सफ़र के दौरान ही आप जानते हैं हादसे का शिकार हुआ। दोस्तों, 3 साल में तैयार होने वाला ये देव हैकल जहाज़ टाइटैनिक 3 घंटों में कैसे डूबा? जेम्स कैमरॉन की मशहूर ज़माना टाइटैनिक फिल्म में दिखाए जाने वाले वाक़यात कितने हकीकी हैं? क्या वाकई टाइटैनिक एक बर्फानी तौदे से टकराकर तबाह हुआ, या असल हकायक कुछ और हैं? क्या समंदर की तह में इसका मलबा आज भी मौजूद है? टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन आदमी किसे कहा जाता है, और इस जहाज़ पर दलेर तरीन इंसान कौन था? ये सब और टाइटैनिक के मुतालिक इंतहाई दीगर दिलचस्प हकायक जानेंगे आप इसी वीडियो में। दोस्तों, टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। इस अजीमुशान जहाज की तामीर का आगाज 1909 में शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में किया गया। ये जहाज वाइट स्टार लाइन इदारे की मलकियत था और इसे हारलैंड एंड वुल्फ नामी फर्म ने तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी कंपनी ने उसी दौर में बिल्कुल टाइटैनिक जहाज ही की तरह की 2 मज़ीद सिस्टर शिप्स ओलंपिक और ब्रिटानिक भी तैयार की थी, जो वाइट स्टार लाइन कंपनी ही की मलकियत थी। टाइटैनिक इन तीनों शिप्स में सबसे बड़ा जहाज था। इसकी जिसामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त इसका सिर्फ ढांचा तैयार होने में 2 साल का अरसा लगा था। ढांचा तैयार होने के बाद मजीद 1 साल इसकी तज़हीन व आराइश पर लगा और आखिरकार 3 सालों में ये पुरतायुश लग्जरी जहाज तैयार हो गया। इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 3000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल तो बहुत बड़े और लग्जरी जहाज समंदर में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज होने का एजाज बहरहाल हासिल था। ये जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। इसका कुल वजन तकरीबन 46,000 टन था। इस जहाज पर 3500 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। अपने वक्त के इस अजीमुशान और लग्जरी जहाज की तैयारी पर उस वक्त 75 लाख अमेरिकी डॉलर्स की लागत आई थी। इस रकम को अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 40 करोड़ डॉलर बनती है। टाइटैनिक में एक रेस्टोरेंट, जिम और फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा टाइटैनिक का अपना एक ज़ाती अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन भी था, जो हर रात जहाज ही में प्रिंट होता था। टाइटैनिक जहाज पर धुएं के इखराज के लिए 4 चिमनियां बनाई गई थीं। हर चिमनी की लंबाई 81 फीट 81 फीट थी। 4 में से धुआं सिर्फ 3 चिमनियां खारिज करती थीं। इसका अंदरूनी डिज़ाइन लंदन के मशहूर होटल द रिट्स से मुतासिर होकर बनाया गया था। 1906 में तामीर होने वाला यह होटल आज भी लंदन में मौजूद है। जहाज में 50 टेलीफोन थे, जिनके जरिए मुसाफिर जमीन तक राब्ता कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज 10 अप्रैल 1912 में कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में किया।
اس جہاز کی اتنی شہرت تھی کہ جس دن ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے 1,00,000 کے قریب لوگ ساحل پر موجود تھے۔ ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے 10 اپریل کو سفر کا آغاز کرنے والا یہ جہاز فرانس کی ایک بندرگاہ شیربرگ پر کچھ دیر کے لیے رکا۔ وہاں سے کچھ اور مسافروں کو سوار کرنے کے بعد اگلے دن ٹائٹینک نے اپنا پڑاؤ آئرلینڈ کی بندرگاہ کوئنسٹاؤن پر کیا اور 11 اپریل کو ہی نیو یارک کے لیے روانہ ہو گیا۔ برطانیہ سے شروع ہونے والا یہ سفر 7 دنوں پر محیط تھا اور ٹائٹینک کو 17 اپریل 1912 کو نیو یارک پہنچنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری جہاز اپنا پہلا سفر ہی مکمل نہ کر پایا اور 14 اپریل کی رات 11:40 پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ دوستو، 3,500 افراد کی گنجائش رکھنے والے اس جہاز پر اس رات عملے سمیت تقریباً 2,200 افراد سوار تھے، جن میں اس وقت کے کئی امیر اور مشہور ترین افراد کے علاوہ وائٹ لائن کمپنی کے چیئرمین جیبروس ایسمے اور جہاز کے چیف ڈیزائنر تھامس اینڈریوز بھی سوار تھے۔ جیبروس وہی شخص تھا جس نے جہاز کا لنگر اٹھاتے وقت دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ دوستو، 10 اپریل کو اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ دیو ہیکل جہاز 14 اپریل کو اس مقام پر پہنچا جہاں کئی برفانی تودے موجود تھے۔ ٹائٹینک کے عملے کو اس بحری راستے پر سفر کرنے والے کئی جہازوں نے برفانی تودوں کے متعلق خبردار کیا، لیکن جہاز کے حکام نے ان سگنلز کو نظر انداز کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیبروس نے ٹائٹینک کو اس لیے نہ رکوایا کہ وہ مقررہ وقت سے 1 دن پہلے نیو یارک پہنچ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، اس سمندری راستے پر سفر کرنے والے مختلف جہازوں نے ٹائٹینک کو 6 ریڈیو سگنلز بھیجے جن میں برفانی تودوں کے متعلق خبردار کیا گیا، لیکن ٹائٹینک اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور پھر 14 اپریل کی رات 11:40 پر ساحل سمندر سے 740 کلومیٹر کی دوری پر یہ دیو ہیکل جہاز 100 فٹ اونچے برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں بچ جانے والے کچھ مسافروں کے مطابق جب برفانی تودا نظر آیا تو اس وقت وہ صرف 500 میٹر کی دوری پر تھا اور 22 نوٹیکل مائل کی سپیڈ سے سفر کرنے والے اس ہیوی جہاز کو اتنی جلدی میں موڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ کیپٹن سمتھ نے جہاز کو بائیں جانب موڑنے کا حکم دیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کے دائیں طرف برفانی تودے سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا شگاف پڑ چکا تھا اور پانی جہاز کے سب سے نچلے حصے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک اس ٹیکنیک سے بنایا گیا تھا کہ اگر پانی نیچے کے 4 کمپارٹمنٹس میں چلا جائے تو بھی جہاز ڈوب نہ سکے، لیکن پانی 4 کے بجائے 6 کمپارٹمنٹس میں داخل ہو چکا تھا، جس کے باعث جہاز ایک طرف کو جھکنے لگا۔ پہل تو جہاز کے مسافروں کو علم ہی نہ ہو پایا کہ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن تقریباً 1 گھنٹے بعد پورے جہاز پر کھلبلی مچ گئی۔ کیپٹن سمتھ نے مدد کے لیے آگ کے گولے فضا میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ ساتھ انہوں نے فوری طور پر عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس میں بٹھانا شروع کر دیا، جبکہ اس دوران خطرے کو بھانپ کر کچھ لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائٹینک پر مسافروں کے حساب سے 60 لائف بوٹس ہونی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ جہاز مالکان کو یقین تھا کہ یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، اس لیے صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئی تھیں۔ کیپٹن سمتھ کی کوششوں سے 20 کی 20 لائف بوٹس کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ دوستو، 3 سال میں تیار ہونے والا یہ دیو ہیکل جہاز تقریباً صرف 3 گھنٹوں میں ڈوب گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جہاز آخری وقت میں درمیان سے 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا اور لوگ اس وقت بھی جہاز سے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ جہاز پر سفر کرنے والے تقریباً 2200 افراد میں سے 1500 کے قریب اس حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ 20 لائف بوٹس کی بدولت صرف 700 کے قریب افراد کو بچایا جا سکا۔
افراتفری اور نفسا نفسی کی وجہ سے بعض لائف بوٹس میں گنجائش سے کم اور بعض میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اس وقت اس کے قریب ترین کیلیفورنین نامی جہاز موجود تھا جو کہ اس وقت صرف 37 کلومیٹر دور تھا، لیکن اس جہاز کے کیپٹن نے ٹائٹینک کی طرف سے بھیجے جانے والے سگنلز پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کیلیفورنین کے علاوہ جو جہاز ٹائٹینک کے قریب ترین موجود تھا وہ RMS کارپیتھیا تھا۔ کارپیتھیا اس وقت ٹائٹینک سے تقریباً 107 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ ٹائٹینک کی جانب سے تشویشناک سگنلز ملنے کے بعد کارپیتھیا کے کیپٹن ہنری آرتھر نے فوراً جہاز کا رخ ٹائٹینک کی طرف موڑا اور صبح 3:30 بجے کے قریب ٹائٹینک کے قریب پہنچ گیا۔ ٹائٹینک کارپیتھیا کے پہنچنے سے 1 گھنٹہ قبل ڈوب چکا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے تقریباً 700 افراد کارپیتھیا میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز ٹائٹینک کے ان مسافروں کو لے کر 18 اپریل کو نیو یارک پہنچا۔ اس جہاز کے عملے کو انسانی جانیں بچانے پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے کیپٹن کو امریکی کانگریس کی طرف سے ایک چاندی کی ٹرافی بھی دی گئی۔ ٹائٹینک تقریباً 1 صدی پہلے ڈوب چکا تھا، لیکن 20ویں صدی میں پیش آنے والے اس حادثے کی وجوہات سائنسدان آج تک تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد ہونے والی انکوائریز میں جہاز کے کیپٹن جان سمتھ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے مختلف جہازوں کی جانب سے برفانی تودوں کی موجودگی کے متعلق ملنے والے سگنلز کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز پر مطلوبہ تعداد سے کم لائف بوٹس کی موجودگی بھی ان کی بڑی لاپرواہی قرار دی گئی، کیونکہ اگر مسافروں کے حساب سے پوری لائف بوٹس موجود ہوتی تو زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن ان کوتاہیوں کے باوجود جان سمتھ عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو آخری دم تک لائف بوٹس میں سوار کرواتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری شخص تھا جس نے جہاز سے تب چھلانگ لگائی جب وہ تقریباً مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اسی بنا پر اسے جہاز پر موجود سب سے دلیر انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچانے کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ انگلینڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ جہاز کے کپتان نے تو بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن جہاز کے مالک وائٹ لائن سٹار کمپنی کے چیئرمین بروس ایسمے نے جیسے ہی دیکھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ فوراً ایک لائف بوٹ میں کود گیا اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے علاوہ اس پر انکوائری میں یہ بھی الزام لگا کہ کیپٹن سمتھ کو جہاز کی رفتار کم نہ کرنے کا حکم بھی بروس ایسمے نے ہی دیا تھا۔ بروس کی اس خود غرضی پر پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی اور اسے دنیا کا بزدل ترین انسان کہا گیا۔ ساتھیوں، ٹائٹینک کا ملبہ اس کے ڈوبنے کے 70 سال بعد یعنی 1985 میں ایک امریکی ریٹائرڈ نیوی آفیسر اور پروفیسر رابرٹ بیلارڈ نے ڈھونڈ نکالا۔ ٹائٹینک کا یہ ملبہ سمندر کی تہہ میں 3800 میٹر نیچے آج بھی موجود ہے۔ ملبہ ملنے کے بعد جہاں بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ملے، وہیں بہت سے نئے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ حادثے میں بچ جانے والے کئی عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی ان باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ مگر جب 1985 میں اس کا ملبہ ملا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ سچے تھے اور جہاز واقعی ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد ایک تحقیقاتی ٹیم نے ٹائٹینک کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا کہ ٹائٹینک میں برفانی تودے سے ٹکرانے سے پہلے ہی آگ لگ چکی تھی، جس سے جہاز کا نچلا حصہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تودے کے ٹکرانے سے جہاز کے اس حصے کو زیادہ نقصان پہنچا۔ آگ جہاز کے 3 منزلہ فیول سٹور میں بھڑکی تھی اور اس کی تپش 1000 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی تھی۔ عملے نے آگ بجھانے کی کوششیں کی، لیکن ناکامی کے بعد اس آگ کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور شاید مسافروں کو بھی اس آگ لگنے کے واقعے کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ یہ معلومات ٹائٹینک کے ملبے پر 30 سال تک تحقیق کرنے والے آئرلینڈ کے ایک صحافی نے دی ہے۔
دوستو ٹائٹینک کے حوالے سے مزید کچھ انتہائی دلچسپ حقائق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 300 لاشیں ملیں، ان میں سے زیادہ تر کو کینیڈا کے شہر ہالی فیکس کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ باقی افراد کی لاشیں کبھی نہیں ملیں اور ان نہ ملنے والوں میں جہاز کے کیپٹن جے اسمتھ کی لاش بھی شامل ہے۔ جہاز جب بالکل ڈوبنے کے قریب آیا تھا تو وہاں پر موجود موسیقاروں نے میوزک بجانا شروع کر دیا تھا تاکہ آخری منٹ میں لوگ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں۔ جہاز ڈوبنے کے بعد بچ جانے والے مسافروں میں سب سے کم عمر مسافر بیبی میلوینا تھی، جو اس وقت صرف چند ماہ کی تھی۔ میلوینا نے 98 سال کی عمر پائی اور 2009 میں وفات پائی۔ میلوینا کو ٹائٹینک کا لاسٹ سروائیور کہا جاتا تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں ایک شخص جان جیکب فورتھ بھی سوار تھا، جسے اس وقت دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس وقت کی دولت $90 ملین تھی، جو آج کے حساب سے $2 ارب بنتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک کا ملبہ، جو کہ سمندر میں 3800 میٹر نیچے موجود ہے، وہ 2030 تک گل سڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ٹائٹینک کے اس تاریخی سفر میں ایک ایسی نرس بھی تھی جو اس حادثے میں بچ جانے کے بعد 4 سال بعد ایک اور بحری حادثے میں جان بچانے میں بھی کامیاب ہوئی۔ ٹائٹینک کے اس سفر میں مسافروں اور عملے کے لیے کافی تعداد میں دوربینیں موجود تھیں، لیکن وہ جہاں رکھی تھیں وہاں ایک تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کی چابی کسی کے پاس نہیں تھی، اس لیے ملبے میں کوئی دوربین نہیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دوربینیں عملے کے پاس ہوتی تو شاید اس تودے کو وہ کچھ پہلے دیکھ لیتے۔ دوستو 20ویں صدی کے اس حادثے پر اب تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کتابوں کے علاوہ اس المناک حادثے پر ہالی ووڈ فلمز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ ٹائٹینک پر ویسے تو کئی فلمیں ہیں، لیکن 1997 میں بننے والی جیمز کیمرون کی ٹائٹینک کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ جیمز کیمرون کی اس ریکارڈ یافتہ شہرہ آفاق فلم نے 11 آسکر ایوارڈز جیتے، جبکہ یہ کل 14 آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوئی تھی۔ اس فلم نے $2 ارب سے زائد کا بزنس کیا۔ دوستو 1997 میں بننے والی یہ فلم اس وقت تک بننے والی سب سے مہنگی فلم تھی۔ اس پر تقریباً $20 کروڑ کا خرچ اٹھا تھا۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جتنا خرچ ٹائٹینک کے جہاز پر آیا تھا، اس فلم پر اس سے کہیں زیادہ خرچ آیا۔ دوستو ٹائٹینک کے ڈوبنے پر انگلینڈ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی تحقیقات ہوئیں۔ ان تحقیقات میں حادثے کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی اور بچ جانے والے مسافروں کے بیانات کے تناظر میں آئندہ اس جیسے حادثات سے بچنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ حادثے کے 1 سال بعد برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے مطابق ہر جہاز کے لیے مسافروں کی تعداد کے مطابق لائف بوٹس لازمی قرار دی گئیں۔ اس کے علاوہ 16 ممالک نے 1914 میں انٹرنیشنل آئس پیٹرول کا نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کے تحت ایک ٹیم بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں موجود برفانی تودوں کے متعلق ان راستوں پر سفر کرنے والے جہازوں کو مسلسل آگاہ کرتی رہتی ہے تاکہ مستقبل میں ٹائٹینک جیسا کوئی اور حادثہ نہ ہو۔